हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज की हमारी नई क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और आज की इस नई क्लास को ज़रूर देखें। इससे पहले हमने 10 क्लासेस ले ली हैं और आज ये हमारी 11वीं क्लास है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ही अहम हो जाती है। ठीक है, आपको बता दें कि यूजीसी नेट के हवाले से हमने आज तक 10 क्लासें ले ली हैं और आज 11वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की शुरुआत किसने की थी। तो शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की शुरुआत करने वाले पहले शायर जो माने जाते हैं उन्हें अमीर खिसरो कहते हैं। ठीक है, अमीर खिसरो कहते हैं। ठीक है, शुमाली हिंद में उनके यहाँ से शायरी का आगाज़ देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा एक और सवाल आ जाता है जिसमें पूछते हैं कि मसनवी कदमराव पदमराव की मुसन्निफ़ कौन है। मसनवी कदमराव पदमराव के मुसन्निफ़ अगर हम बात करें तो उनका नाम है फ़खरुद्दीन निज़ामी। ठीक है, ये उर्दू की पहली मसनवी भी मानी जाती है और दक्कन की भी पहली मसनवी मानी जाती है जो बहमनी दौर में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये सबसे पहली मसनवी मानी जाती है कदमराव पदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी की। ठीक है, अगला सवाल, मसनवी किस किस्से को कहा जाता है। ठीक है, यानी वो नसरी किस्सा, बज़मिया किस्सा, मंजूम किस्सा या गैर नसरी किस्सा। तो मसनवी एक मंजूम किस्सा होता है। ठीक है, जिसको नज़म के हवाले से बयान किया जाता है। ठीक है, उसे मंजूम किस्सा कहते हैं, किससे, मसनवी को। ठीक है, यानी मसनवी एक मंजूम किस्सा है। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। तो ये काफ़ी आसान सवाल है और काफ़ी इसको पूछा जाता है। तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है हमारे सामने कुली कुतुब शाह है। ठीक है, कुली कुतुब शाह पहला उर्दू का साहिब दीवान शायर है। अगला सवाल, वली दक्कनी का दीवान दहली में कब आया। तो जब मतलब सबसे पहले वली दक्कनी जो है 1700 ईस्वी में दहली आए थे, शुमाली हिंद आए थे, तो उसके बाद उन्होंने अपना दीवान कब लाया था। तो उन्होंने लाया था 1720 ईस्वी में। तो उनका दीवान सबसे पहले दहली में 1720 ईस्वी में आया था। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देखें तो खुदाई सुखन किस शायर को कहा जाता है। खुदाई सुखन किस शायर को कहा जाता है। तो खुदाई सुखन, ये तो बिल्कुल आसान सा है। जितने भी उर्दू अदब से वाबस्ता तालिब इल्म है उन्हें ये तो पता होता कि खुदाई सुखन जो है मीर तकी मीर को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देखें, किस शायर का ताल्लुक़ दबस्तान लखनऊ से था। हाली, दर्द, मीर, आतिश। हाली भी दहली से थे, दर्द भी दहली से वाबस्ता थे, मीर भी दहली से थे, बाद में वो लखनऊ गए थे। तो इसमें आतिश जो थे वो लखनऊ से वाबस्ता थे। ठीक है, अगला सवाल, किस शायर का ताल्लुक़ दबस्तान दहली से था। तो नासिक भी लखनऊ से थे, मीर भी लखनऊ से थे और मिर्ज़ा दुबेर भी लखनऊ से थे। तो ख्वाजा मीर दर्द जो थे वो दहली दबस्तान से वाबस्ता थे और इन्हें सूफ़ी शायर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इनकी शायरी में हमें सूफियाना रंग देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल, किस शायर ने जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ किया। तो मुकदमा शेर व शायरी लिखकर हमारे सामने हाली ने जदीद शायरी का आगाज़ किया। ठीक है, अगला सवाल अगर हम देखें तो कौन सा शायर सूफियाना रंग के थे। मतलब उनके अंदर सूफियाना रंग की मतलब हम अंदाज देखने को मिलता है और उनकी शायरी में भी देखने को मिलता है। एक तो हो गई ना दर्द। दर्द के अलावा हमारे सामने जो चार जो ऑप्शंस देंगे उनमें से असगर गोंडवी को सूफियाना रंग की शायर माने जाते हैं। ठीक है, का रंग सूफियाना रंग का शायर कहा जाता है। ठीक है, कौन, असगर गोंडवी। अगला सवाल, बहारा किस शायर की गज़लों का मजमुआ है। बहारा जो है जिगर मुरादाबादी की गज़लों का मजमुआ है। किसकी गज़लों का,
بہارا کس کی غزلوں کا مجموعہ ہے؟ تو وہ ہے جگر مراد آبادی، جگر مراد آبادی، جن کا شعر یہ ہے کہ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ڈوب کے جانا ہے۔ یہ شعر بھی پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ بہارا جگر مراد آبادی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کس شاعر کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا؟ تو جگر مراد آبادی، آتش، غالبہ اور فراق۔ تو فراق کا تعلق جو ہے ترقی پسند تحریک سے تھا، ٹھیک ہے، فراق جو تھے ترقی پسند شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ کس شاعر کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے نہیں تھا؟ نون میں راشد بھی تھے، میرا جی بھی تھے اور مختار صدیقی بھی تھے، لیکن اصغر گونڈوی جو تھے وہ نہیں تھے حلقہ ارباب ذوق سے، ٹھیک ہے، اصغر گونڈوی حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ نہیں تھے، نون راشد، میرا جی اور مختار صدیقی تھے۔ اگلا سوال، مثنوی کتب مشتری کے مصنف کون ہے؟ تو مثنوی کتب مشتری کے مصنف جو ہیں وہ ہیں ملا وحجی۔ ملا وحجی نے یہ کلی کتب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی اور اسے 1609 عیسوی میں تحریر کیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں کتب شاہ کی عشقیہ مطلب داستان جو ہے اس مثنوی میں بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال اگر ہم دیکھیں تو اگلا سوال ہے کہ مثنوی پھول بند کے مصنف کون ہیں؟ تو مثنوی پھول بند کے مصنف ابن نشاطی ہیں، ٹھیک ہے، ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند ہے، ٹھیک ہے، پھول بند انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ بالکل آسان سا مطلب سوال ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ اور غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو مقطع، جس میں شاعر اکثر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، پہلا شعر مطلع، آخری شعر مقطع، ٹھیک ہے۔ اردو میں غزل کس زبان سے آئی؟ تو فارسی سے آئی، کیونکہ پہلے عربی سے اس کا آغاز ہوتا، عرب سے وہ فارسی میں جاتی ہے اور فارسی سے اردو میں آتی ہے، تو اردو میں غزل فارسی سے آئی، ٹھیک ہے۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ تو نظم جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، کس کا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، نظم بھی عربی زبان کا ہے اور غزل بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کے کیا معنی ہیں؟ تو لڑی میں پرونا، لڑی میں پرونا کس صنف کی معنی ہے؟ تو وہ ہیں نظم کے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کون سا جز قصیدے کا نہیں ہے؟ گریز، مقطع، مدح، دعا۔ گریز بھی ہے، مدح بھی ہے، دعا بھی ہے، مقطع جو ہے غزل کا ہے، ٹھیک ہے، یہ غزل کا ہے، قصیدے کا نہیں ہے، یعنی گریز اور مقطع کی جگہ تشبیب ہونا چاہیے تھا، تشبیب پہلے ہوتا ہے، تشبیب گریز، مدح، دعا، ٹھیک ہے، تو اس میں مقطع جو ہے نہیں ہے کیونکہ یہ غزل کا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مثنوی کے کیا معنی ہیں؟ تو مثنوی کے معنی دو دو کے ہیں، ٹھیک ہے، دو دو کے، یعنی دو دو شعر ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کون سا جز جو ہے مرثیہ کا ہے؟ تو اس میں ویسے جیسے اوپر دیا تھا، مقطع، مطلع، حسن مطلع، یہ سارے کے سارے غزل کے ہیں، اور بین جو ہے یہ مرثیہ کا ہے۔ کون سا جز مرثیہ کا ہے نے پوچھا تھا، تو وہ ہے بین، ٹھیک ہے، جس میں ماتم کیا جاتا ہے، آخری جز ہمیں معافی چاہتے ہیں، مرثیہ کے جز کے اندر ہمیں یہ بین دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں مطلب جب کہ شہید ہوتا ہے تو اس کے جو بھی اپنے ہوتے ہیں اس پہ وہ ماتم بناتے ہیں، دکھ بناتے ہیں، شوق بناتے ہیں، اسے بین کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کا پورا نام کیا ہے؟ تو ولی دکنی کا پورا نام شمس اللہ دین ہے، ٹھیک ہے، شمس الدین، ٹھیک ہے، ولی دکنی کا پورا نام شمس الدین ہے، ٹھیک ہے، یوں پوچھ سکتے ہیں کہ شمس الدین کس کا نام ہے؟ تو وہ ہے ولی دکنی کا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ شعر، آپ کے سامنے ایک شعر دیا گیا ہے،
یہ شعر کے شاعر کا ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کافی آسان ہے، یہ نذیر اکبر آبادی کا ہے کی نظم سے، تو یہ ان کی نظم کا شعر ہے جس میں وہ آدمی نامہ ان کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، تو یہ میر تقی میر کا ہے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، ٹھیک ہے، کس کا ہے؟ میر تقی میر کا۔ اگلا سوال اگر ہم دیکھیں، نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی کہاں؟ دہلی میں۔ اگلا سوال، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ لسانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری گا، ٹھیک ہے، یہ بھی میر تقی میر کا شعر ہے۔ لسانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، میر تقی میر کا شعر ہے۔ ایک اور شعر ہے، تو یہ شعر کس کا ہے؟ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تمہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تو یہ کس کا ہے؟ یہ غالب کا ہے۔ اس طرح کا انداز ہمیں غالب کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور آج کی کلاس کا آخری سوال ہے کہ علامہ اقبال کب پیدا ہوئے؟ تو یہ کافی آسان سوال ہے۔ علامہ اقبال 1870 عیسوی میں سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ چلو ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ پیکر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیا ہیں؟ تو یعنی پیکر کے معنی ہمارے سامنے جاگتا ہوا گیا ہے۔ جدید غزل کی ابتدا کس سے ہوئی؟ تو ہم نے ابھی اوپر دیکھا، حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر جدید غزل کا آغاز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شاہ نامہ اسلام کس کی مشہور تخلیق ہے؟ یہ نظم ہے شاہ نامہ اسلام، تو کس کی ہے؟ تو یہ ہے ہمارے سامنے شاہ نامہ اسلام کس کی نظم؟ مشہور تخلیق کار حفیظ جلندری کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے کچھ آج کے ہمارے اہم سوال جو شاعری اصناف سے تھے، یعنی غزل اور نظم کی صنف سے ہمارے سامنے یہ سوالات تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو کافی اچھے لگے ہوں گے اور آپ کو تو یہ آسانی سے آتے ہوں گے۔ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کتنے سوالات کے جوابات آتے تھے۔ باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور باقی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے، اور کوئی اور نئی بات کچھ بھی ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔